अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आलिमुल ग़ैब होने के मुतल्लिक़ गुफ्तगू चल रही थी। जो अहबाब ये दावा करते हैं कि जमी माकान व मा यकून का इल्म आपको अता कर दिया गया, लिहाजा आप ग़ैब जानते हैं या कुल्ली इल्म ग़ैब आपको अता हो गया, उनके पेश करदा हदीसी दलाइल के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। चौथी दलील जो इन अहबाब की जानिब से पेश की जाती है वो मुस्नद अहमद की रिवायत है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इस हालत में छोड़ा कि आसमान पर जो परिंदा पर मार रहा है उसके बारे में भी आपने हमें इल्म दे दिया। लक़द तरकना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा युहर्रिकु ताइरुन जनाहिही फ़िस्समा इल्ला ज़करना मिन्हु इल्मा। आपने उसके बारे में भी हमें बता दिया। इसी रिवायत से इस्तदलाल कर रहे हैं हमारे अहबाब कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर चीज़ जो है वो सहाबा को बता दी, हत्ता के परिंदों के बारे में भी बता दिया। इस रिवायत के ऊपर हम दो तरह से गुफ्तगू करेंगे, सनद के एतबार से भी और मतन के एतबार से भी। सनद के एतबार से अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी सनद में अशियाख़ुम मिनत तैम रावी, ये मजहूल है, ये कौन है ये पता नहीं है। अशियाख़ वो शेख कौन हैं, वो बड़े लोग कौन हैं जिन्होंने हदीस बयान की है, नामालूम हैं। और किसी सनद के अंदर मजहूल रावी आ जाए, मुबहम रावी आ जाए तो वो सनद ज़ईफ़ होती है। लिहाजा सनद के एतबार से तो ये रिवायत ज़ईफ़ हुई। अब हम आ जाते हैं मतन के एतबार से। मतन के एतबार से अगर हम इसको देखते हैं, अगर इस हदीस का वही मफ़हूम है जो हमारे अहबाब ले रहे हैं कि आपने हर चीज़ का इल्म सहाबा को अता कर दिया, हत्ता के परिंदों का इल्म भी दे दिया, तो ज़ाहिर है फिर आपको अल्लाह ने हर चीज़ का इल्म अता कर दिया, तो इसलिए आप हर चीज़ का इल्म जानने वाले थे, आपको इल्म ग़ैब हो गया। तो अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह के बताने की वजह से हर चीज़ का इल्म हो गया, आप ग़ैब जानते हैं, तो आपने फिर हर चीज़ का इल्म तो सहाबा को दे दिया। अगर यही मफ़हूम लेना है तो क्या सहाबा भी फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बराबर हो गए इल्म ग़ैब में? क्या वो भी आलिमुल ग़ैब हैं? क्या उनको भी जमी मा कान व मा यकून का इल्म मौजूद है? और सहाबा ने आगे उम्मत को बता दिया, हत्ता कि वो सारा इल्म जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया आज वो किताबों के अंदर मौजूद है। कुरान मजीद भी हमारे सामने मौजूद है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक बात हमारे सामने मौजूद है और सही सनद के साथ सारा दीन जो है वो हमें मिल जाता है। तो क्या उम्मत भी फिर जमी माकान व मा यकून का इल्म रखती है? क्या उसको भी अताई इल्म ग़ैब है? ये तो मानने के लिए आप लोग भी हरगिज़ तैयार नहीं होंगे। मालूम हुआ कि इस मतन का ये मफ़हूम है ही नहीं। मज़ीद ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात बयान की वो ज़ाहिर है वही के ज़रिए बयान की, और जब आपको बता दिया गया तो जब किसी को कोई चीज़ बता दी जाए तो वो तो ग़ैब नहीं रहती। अगर इससे कुल्ली इल्म ग़ैब मुराद है तो फिर इसका मतलब यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने शायरी की तालीम भी दे दी और शायरी की तालीम भी आपने सहाबा को बता दी, और ये तो कुरान मजीद के साथ सरासर जो है वो मुखालफत पैदा हो रही है। वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगी लहु, क्योंकि शायरी की तालीम तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शायान शान है ही नहीं। इसी के साथ आप जादू को भी मिला लें और वो बातें जो हम अपने आप को और अपने बच्चों को बताना पसंद नहीं करते, तो क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन बातों का भी इल्म हो गया था? अल्लाह ने वो बातें भी बता दी आपको। मालूम हुआ कि ये मफ़हूम इसका हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। फिर इस मतन के ऊपर एक सवाल ये पैदा होता है कि जब हम इसके मद्दे मुकाबल दलाइल पेश करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ैब नहीं जानते, तो जवाब ये आता है उनकी तरफ से जी ये पहले की बातें हैं। तो चलो भाई इस रिवायत का हमें ज़माना बता दिया जाए, वक़्त बता दिया जाए, ताकि हम उसके बाद की कोई दलील जो है वो तलाश कर सकें। अगर मिल जाए तो फिर उनको पता चल जाए कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। हमारे पास तो दलील मौजूद है कि क़यामत वाले दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी बातें बताई जाएंगी जो उससे पहले आपको मालूम नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो अहबाब मफ़हूम ले रहे हैं वो मफ़हूम दुरुस्त नहीं है। मज़ीद कुरान मजीद के जो दूसरे दलाइल हैं कि आप ग़ैब नहीं जानते, हदीसों के अंदर जो बातें आती हैं आप ग़ैब नहीं जानते, अल्लाह के अलावा कोई ग़ैब नहीं जानता, ये उसके भी मुखालिफ मफ़हूम पड़ रहा है। लिहाजा ये मफ़हूम दुरुस्त नहीं बनता। युमिनूना बिल ग़ैब वाली सिफ़त भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हर चीज़ का इल्म दे दिया गया तो फिर ईमान बिल ग़ैब वाली सिफ़त जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर फिर नहीं पाई जाती।
اور یہ تو متقی لوگوں کی، ایمان والوں کی ایک بہت بڑی نشانی بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یؤمنون بالغیب۔ دراصل آپ اس مفہوم کو، اس جملے کو، اس متن کو آپ دیکھیں گے تو اگر ہم اس کا مفہوم جو ہے وہ دوسری احادیث کے مطابق کر لیں تو پھر یہ مفہوم درست بنتا ہے۔ وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت ساری کی ساری بتا دی، حتیٰ کہ آپ نے پرندوں کے احکامات بھی بیان کر دیے۔ یعنی صحابی یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کا کوئی مسئلہ ہم سے چھپایا نہیں، حتیٰ کہ پرندوں کے احکامات بھی ہمیں بیان کر دی، اور وہ بالکل حدیثوں کے اندر موجود ہے پرندوں کے احکامات بھی، کہ وہ پرندہ جو پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کوے کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے، چیل کو حرام قرار دیا ہے، اور کئی پرندوں کے حوالے سے آپ نے باتیں بیان کی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی ان کو حلال قرار دیا ہے آپ نے۔ تو پرندوں کے احکامات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ شریعت کے مسائل اگر اس حدیث سے لے لیے جائیں متن کے اعتبار سے تو پھر یہ حدیث جو ہے وہ ان احادیث کے مطابق بن جاتی ہے، اور پھر اس مفہوم کے مطابق ان کا دعویٰ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ظاہر ہے شریعت بتانے کے لیے ہی تو آئے تھے، اور آپ نے شریعت کے سارے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں صحابہ کو، اور صحابہ نے آگے امت کو بیان کر دیے ہیں۔ اس کی مزید تائید ایسی ہوتی ہے کہ یہی روایت طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، اور وہاں پر یہ اضافہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ما بقی شیء یقرب من الجنۃ ویبعد من النار الا وقد بین لکم، کہ کوئی بھی ایسی چیز باقی نہیں بچی جو جنت کے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو مگر وہ تمہارے لیے واضح کر دی گئی ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ شریعت کے متعلقہ بیان کی ہیں، جنت کے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی باتیں بیان کی، اور وہ ظاہر ہے شریعت بیان کی آپ نے۔ اور شریعت بیان کرنا جو ہے یہ تو عالم الغیب ہونا یا جمیع ما کان و ما یکون کا علم ہونا، اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک بہت بڑے محدث حنفی عالم گزرے ہیں علامہ محمد طاہر پٹنی، انہوں نے اپنی کتاب مجمع البحار کے اندر جو ہے اس مفہوم کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر یطیر الا عندنا منہ علم، یہ جو روایت ہے یعنی استوفا بیان شریعت حتی لم یبقا مشکل، اس حدیث کا مفہوم بیان کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری شریعت بیان کر دی حتیٰ کہ کوئی مشکل باقی نہیں بچی، آپ نے پرندوں کے احکامات بھی بیان کر دیے۔ تو اگر اس حدیث کا یہ مفہوم لے لیا جائے تو پھر ظاہر ہے دوسرے دلائل کے مطابق یہ مفہوم بنتا ہے کہ آپ نے شریعت ساری بیان کر دی ہے۔ لیکن جو ہمارے احباب استدلال کر رہے ہیں کہ آپ نے ہر چیز کا علم صحابہ کو دے دیا، جمیع ما کان و ما یکون، اور اللہ نے وہ آپ کو دیا تھا، عطائی علم غیب آپ کو ہو گیا تھا، وہ مفہوم اس حدیث سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ تو متن کے اعتبار سے بھی یہ روایت ان کے مفہوم کے مطابق درست نہیں ہے، اور سند کے اعتبار سے بھی یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ پانچویں حدیث جو ان کی جانب سے پیش کی جاتی ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا سلونی اما شئتم، پوچھو جو پوچھنا ہے مجھ سے۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر جو ہے یہ حدیث آتی ہے۔ اس حدیث کے اوپر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو جملہ بولا تھا سلونی اما شئتم، یہ صحابہ کو روکنے کے لیے بولا تھا، کیونکہ پوری حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض صحابہ نے کچھ ناگوار قسم کے سوالات کیے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ گیا تھا، صحابہ رک نہیں رہے تھے، تو غصے میں آپ نے فرمایا تھا سلونی اما شئتم۔ اچھا، پھر بھی صحابہ نہیں رکے، پھر بھی ایک دو سوال صحابہ نے کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ گھٹنوں کے بل جو ہے وہ بیٹھ گئے اور بار بار یہ دہرانا شروع کر دیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یعنی یہ جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو روکنے کے لیے بولا تھا، غصے کی حالت میں بولا تھا، لیکن صحابہ باز نہیں آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا کیا تھا۔ تو بہرحال یہ تو اس حدیث کا جو ہے وہ پورا مفہوم آپ اس کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ کو یہ بات مل جائے گی۔
تو بہرحال اگر یہ مفہوم مراد لے لیا جائے جو ہمارے احباب بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا علم عطا ہو گیا تھا، جمی ما کان و ما یکون کا علم آپ کو مل گیا تھا، تو بھائی یہ وحی کے ذریعے ملا تھا نا پھر، اور وحی کے ذریعے جو چیز مل گئی ہے وہ تو غیب نہیں رہتی، وہ تو معلوم ہو گئی آپ کو۔ پھر اس کے اوپر جو ہے وہی سوالات جو پچھلی روایات کے اوپر وارد ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر بھی وارد ہوتے ہیں کہ اگر اس حدیث کا وہی مفہوم ہے جو ہمارے احباب لے رہے ہیں تو پھر قرآن مجید کے اندر یا کسی حدیث کے اندر کم از کم ایک دفعہ یہ بات مل جاتی کہ آپ غیب جانتے ہیں، آپ کو جمی ما کان و ما یکون کا علم عطا ہو گیا ہے، کلی علم غیب آپ کو تھا، لیکن یہ جملے نہیں ہمیں ملتے۔ یہ جملہ ملتا ہے لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب بچیوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کل کی بات جانتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیوں کو روک دیا تھا، فرمایا تھا یہ جملہ نہ کہو۔ کیوں؟ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی بھی نہیں جانتا، کل کی بات اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی اس طرح کی بات ہوئی تو آپ نے اس کی نفی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کلی علم غیب ہرگز نہیں تھا، جمی ما کان و ما یکون کا علم آپ کو عطا نہیں ہوا تھا، وگرنہ یہ روایت جس سے یہ استدلال کر رہے ہیں دوسری دلیلوں کے مخالف ہرگز نہ ہوتی۔ قرآن مجید کے بھی یہ مفہوم مخالف آ رہا ہے اور دیگر حدیث کے مخالف بھی یہ مفہوم آ رہا ہے، لا محالہ ماننا پڑے گا کہ اس حدیث کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ پھر مزید جو ان کا اصول اور ضابطہ ہے جی، خبر واحد جو ہے وہ عقیدے کے اندر حجت نہیں ہوتی، تو یہ تو خبر واحد ہے بھائی، آپ کیوں اس کو اپنے عقیدے کے اندر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں؟ اگر ہر چیز کا علم اس سے مراد لینا ہے پھر تو شاعری کی تعلیم بھی آپ کو مل گئی، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ تو آپ کی شان کے لائق ہی نہیں۔ اسی طرح جو ہے جادو اور وہ باتیں جو ہم کسی ایک دوسرے کو بتانا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، کیا وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گئی تھیں؟ تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ مفہوم ہرگز درست نہیں ہے جو ہمارے احباب لے رہے ہیں۔ مزید ان کا یہ کہنا ہے جب ہم مد مقابل دلائل پیش کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی یہ پہلے کی دلیلیں ہیں جن میں علم غیب کی نفی ہے، تو بھائی پھر ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کس زمانے میں کس موقع پر یہ بات کہی تھی، تاکہ ہم اس تاریخ کے بعد والی کوئی دلیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ ہمارے پاس تو بعد والی دلیلیں بھی موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بالکل آخری ایام کی باتیں بھی ایسی موجود ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ غیب نہیں جانتے، بلکہ قیامت والے دن والی دلیل بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں مجھے بتائے گا، حمدیں سکھائے گا جو پہلے کسی کو نہیں بتائیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مفہوم ہرگز ان کا درست نہیں ہے۔ مزید یؤمنون بالغیب والی بات جو ہے وہ بھی آپ ان کے مد مقابل پیش کر سکتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب والی صفت بھی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ختم ہو گئی، کیونکہ ہر چیز تو پھر آپ کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو گئی، آپ کے لیے تو کوئی چیز غیب رہی نہیں۔ تو پھر یؤمنون بالغیب والی صفت جو ہے وہ عام بندوں کے اندر تو پائی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر نہ پائی گئی۔ کیا یہ ماننے کے لیے آپ تیار ہوں گے؟ چھٹی دلیل جو ان احباب کی جانب سے پیش کی جاتی ہے وہ ہے کہ ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا تھا، تو ایک بھیڑیے نے بکری جو ہے وہ لی اور اس نے چرواہے نے اس سے چھڑائی، تو اس بھیڑیے نے جو ہے نا وہ ٹیلے پر چڑھ کر اس سے بات یہ کی کہ تو نے مجھ سے جو ہے وہ بکری جو ہے وہ چھڑا لی ہے، تو وہ اس وقت کون چھڑائے گا جب ان کا چرواہا میں ہی ہوں گا، کون چھڑائے گا اس وقت ان بکریوں کو؟ تو اس بندے نے کہا بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ تو اس بھیڑیے نے کہا کہ میں تجھے اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں، وہ یہ کہ دو پتھریلے میدانوں کے درمیان کھجوروں کے جو باغات ہیں وہاں پر ایک آدمی ایسا ہے جو یخبرکم بما مضی و بما ہوا کائن بعدکم، جو تمہیں گزشتہ باتیں بھی بتاتا ہے اور جو تمہارے بعد ہونے والی باتیں ہیں وہ بھی بتاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی دیکھو، پھر وہ بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق کی کہ بالکل اس نے میرے بارے میں کہا، اور پھر وہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ یہ روایت پیش کی جاتی ہے مسند احمد کے حوالے سے، بالکل یہ روایت موجود ہے۔ ایک سند تو اس کی ضعیف ہے لیکن دوسری سند جو ہے اس کی صحیح ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماضی کی باتیں بھی بیان کی ہیں اور مستقبل کی باتیں بھی بیان کی ہیں، بالکل بیان کی ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، قرآن حدیث کے اندر وہ باتیں موجود ہیں۔ اب اگر آپ نے وہ باتیں بیان کی ہیں اللہ کے بتانے کی وجہ سے، تو آپ نے وہ آگے امت کو بتا دی، تو اگر ان باتوں کی وجہ سے آپ
عالم الغیب ہوئے، ہر چیز کا علم آپ کو مل گیا، تو پھر امت کو بھی مل جانا چاہیے، کیونکہ وہ باتیں تو امت کے پاس بھی موجود ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے جو ہمارے احباب پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مزید یہ کہ جو ان کا دعویٰ ہے جمی ما کان و ما یکون کا علم آپ کو ملا، کلی علم غیب، کلی عطائی علم غیب، عالم الغیب، اس طرح کے الفاظ آپ کو اس روایت کے اندر نہیں ملیں گے۔ یہ ملے گا کہ آپ نے خبر دی ہے، اور ظاہر ہے کہ خبر آپ نے وحی کے ذریعے دی، اور وحی کے ذریعے جو بات معلوم ہو جائے وہ تو غیب نہیں رہتی، اور خبر دینا غیب کی یہ اور چیز ہے، غیب کا علم ہونا یہ اور چیز ہے۔ وگرنہ یہ دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کریں نا پھر دعویٰ کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبریں دی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ، بالکل یہ ہمارا بھی عقیدہ، اس کے اوپر ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ وہ دعویٰ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، دلیل وہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر مزید اس روایت کے اوپر وہ سارے سوالات جو ہیں وہ وارد ہوتے ہیں اس مفہوم کے اوپر، جو مفہوم یہ لے رہے ہیں، جو پچھلی روایات کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھے گئے کہ ایک تو خبر واحد ہے، یہ آپ عقیدے کے اندر کیسے اس کو حجت مانتے ہیں، شاعری کی تعلیم بھی پھر آپ کو ہو گئی، یہ آپ کی شان کے لائق نہیں، قرآن کے خلاف ہے، جادو کا علم بھی آپ کو ہو گیا نعوذ باللہ، اور وہ تو کفر ہے۔ بعض ایسی باتیں جو ہم ایک دوسرے کو بتانا پسند نہیں کرتے، کیا ان باتوں کا بھی علم ہو گیا، اور مزید جو ہے ایمان بالغیب والی صفت بھی جو ہے وہ آپ سے ختم ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے یہ کیسے لائق ہے کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہو گیا؟ قرآن تو بتاتا ہے کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مفہوم ہمارے احباب بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس حدیث سے ہرگز نہیں نکلتا۔ اگر وہ مفہوم لیا جائے تو وہ مفہوم سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف پڑتا ہے، اور قرآن اور حدیث کے خلاف پڑھنے والا مفہوم درست ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔